अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में अक्सर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात होती है। ये एहतसाब जो है ये क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से उसका तसव्वुर जो है वो मुमकिन है, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान में एहतसाब के हवाले से तारीख़ जो है वो काफ़ी दागदार है। इदारे बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में ये इदारे बनते हैं, बनाए जाते हैं अपने मफाद के लिए, और जो एहतसाब है वो भी होता है अपनी पसंद और नापसंद के तहत, और फिर ये मामला जो है वो आगे चलता चला जाता है। हर कोई आता है, जो भी हुकूमत आती है वो इस सूरत हाल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, और वो तसव्वुर कि ये एहतसाब का मामला जो है वो इस तरीके से हो कि सब के लिए और शफाफियत के साथ वो नहीं हो पाता है। अब सूरत हाल ज़रा इसलिए मुख्तलिफ हुई है कि एक तीसरी पार्टी आ गई है, लिहाजा पहले जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस एहतसाब के अमल को इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने उन दोनों के ख़िलाफ़ ये सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है, और उसके नतीजे में अब ये बात बड़े तमतराक के साथ होने लगी है कि नैब का अदारा ख़त्म हो जाना चाहिए, नैब के कवानीन जो हैं उनके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस गुलजार, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि नैब का इदारा जो है वो चल नहीं रहा है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना नैब और एहतसाब अदालतें जो हैं वो बंद कर दी जाएं। उन्होंने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की बात की है और कहा है कि कानून के मुताबिक फ़ैसला 30 दिन में होना चाहिए। मौजूदा रफ्तार से अगर ये चलते रहे तो 1226 रेफरेंस जो हैं उसको सॉर्ट आउट करने में एक सदी जो है वो लग जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो 5 एहतसाब अदालतें हैं उसमें अमला तो पूरा कर लो, जज तो पूरे कर लो, ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें एहतसाब का अमल जो है वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ जो है वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उन्होंने एक जुमला कहा है, और ज़ाहिर है बात करेंगे इसके ऊपर कि नैब कानून बनाने का मकसद जो है वो फौत हो गया है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नैब का इदारा जो है क्या इसकी मौसरियत ख़त्म हो गई है, क्या नैब के कवानीन जो हैं उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, या क्या इस किया जाए वो कौन सा इस्लाहाती अमल है कि जिसके नतीजे में एक ऐसा सूरत हाल जो है वजूद में आ जाए जिसके ऊपर कोई सवालिया निशान जो है वो ना उठा पाए। और क्या ये करना जो है पाकिस्तान के अंदर जहाँ हर चीज़ जो है उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है मुमकिन है। मैंने आज के प्रोग्राम में मुल्क के नामवर कानूनदानों को इकट्ठा किया है ताकि उनसे राय ली जा सके और जाना जा सके कि वो इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं। आइए आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, नामवर वकील हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे और नामवर वकील हैं। अशतर औसाफ साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर एहतसाब जो है शफाफियत के साथ और अपने उस गैर जानिबदाराना तर्ज़ अमल के तहत जो है मौजूदा इदारा जाती और कानूनी निज़ाम के तहत मुमकिन है? ये मेरा पहला सवाल है और ये मैं सबसे इसके ऊपर जवाब लेना चाहूँगा। देखिए, इसके 3 पहलू मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। इसके 3 पहलू होंगे। एक तो पब्लिक परसेप्शन, दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी है, और तीसरा जो इसकी हिस्ट्री है। पब्लिक परसेप्शन जो है वो आप देखेंगे कि हर तरफ यही शोर होगा है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, इदारे मफलूज हो गए हैं, और पब्लिक यही देख रही है कि पकड़ धकड़ पहले होती है, तफ्तीश बाद में होती है।
احتساب کے ادارے جو ہیں ان کو آپ بنا تو دیتے ہیں لیکن آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ ہے اصل بات. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ بنایا گیا قانون تو اس کا پریمبل اور اس کے متعلق سارا یہ تھا کہ پیسوں کو جو کہ بینکوں کی ڈیفالٹس ہیں یا لوگوں نے پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس دبائے ہوئے ہیں ان کو ریکور کرنے کی بات ہے. لیکن دیکھا ہم نے یہ کہ بینک ڈیفالٹس کا بھی جو سارا معاملہ ہے اس کو بھی مشروط کر دیا گیا اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بجلی کی ریکوری، بلوں کی ریکوری، گیس کی ریکوری اور ان کے اوپر کیسز بنانے شروع کر دیے. اور آپ نے پھر دیکھا کہ بہت سارے بینک جرائم کے کیسز جو ہیں وہ یہاں ٹرانسفر کر دیے گئے. کوئی کسی قسم کے رولز نہیں بنائے گئے اس کے اوپر، کوئی نہیں میگا کرپشن کی بات. جب دل چاہتا ہے وہ ایک سمت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شتر بے مہار کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے. جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کے زبان میں بھی یہی تھا، انہوں نے بھی برملا کہا کہ یہ ڈریکونین لا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کورٹس نے بارہا اس کے اوپر کامنٹس کیے اور ججمنٹس بھی دی ہیں کہ یہ ادارہ بالکل کام نہیں کر رہا، یہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اس کی وجوہات بڑی سمپل ہیں اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. نہ ججز کو ٹریننگ ملتی ہے، نہ پراسیکیوٹرز کو ٹریننگ ملتی ہے، نہ انویسٹیگیٹرز کو ٹریننگ ملتی ہے. اور اگر آپ کوئی سمجھے کہ 3 ہفتے کا ریفریشر کورس کرا کے یہ سب کچھ ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ سیریس معاملات ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا پرسیپشنز کا. اور دوسرا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سارا کا سارا زور پکڑنے پہ ہے، کنوکشنز پہ نہیں ہے. جتنے بھی کیسز بنائے جاتے ہیں ان کی تشہیر کی جاتی ہے، ان کو ٹیلی ویژن پہ، ان کو سوشل میڈیا پہ پہلے سے لیک کیا جاتا ہے تصویروں کے ساتھ، اور بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں تاکہ اس آدمی کی بے عزتی کی جائے، اس آدمی کو نیچے لگایا جائے. اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تک کا اس سے کام لیا جاتا رہا ہے. یہ سب چیزیں ملا کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں کہ وہ سن 2000 سے بھی کیسز التوا میں ہیں، یعنی 20 برس گزر گئے. ٹھیک ہے، میں اس میں اشتر الصاف صاحب آتا ہوں. وسیم سجاد صاحب، میں واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں. ذرا اس پہ چونکہ سب کی رائے لینی ہے، ذرا جلدی سے وسیم سجاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے شفاف اور ایک غیر جانبدارانہ احتساب؟ جی، میں تھا کہ جو ہے پبلک میں وہ یہی ہے کہ جی شفاف طریقے سے نہیں ہو رہا اور اس میں کہ جی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں چند ترامیم بہت ضروری ہیں تاکہ یہ جو قانون ہے یہ کچھ زیادہ یہ جو ہیومن رائٹس ہے اس کے معیار کے مطابق ہو جائے. مثلا میرے خیال میں اس قانون کے تحت جو ضمانت نہیں ہوتی یہ بہت ہی ایک غلط بات ہے، اور یہ جو انسانی قوانین ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اس کی روح کے خلاف ہے. کیونکہ جب تک ایک انسان کو مجرم ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک قانون کے مطابق وہ بے گناہ سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے خلاف جتنے بھی الزام ہوں. لیکن ہمارا قانون جو ہے نیب کا یہ کہتا ہے کہ جی اس کو ضمانت جو ہے وہ عام عدالت نہیں، اس کے لیے ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. ہائی کورٹ کے اپنے ایک جو کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس قانون میں ترمیم کر کے ضمانت کی جو شک ہے وہ شامل ہونی چاہیے تاکہ عام عدالت بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوتا ہے اس پہ ضمانت دے سکے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ مس یوز آف اتھارٹی، یہ ایک بڑی مبہم سی ایک چیز ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ایک شخص نے ایک فیصلہ کیا جو اس وقت کے جو پروسیجر سے اس کے مطابق کیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ وہ غلط تھا کسی وجہ سے، تو یہ ایک کرپشن تو نہیں ہوتی. اس کو میرے خیال میں زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی کن حالات میں. میں سمجھتا ہوں کہ مس یوز وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی نے رشوت لے کے
ایسے لے کے بدنیتی سے کوئی فیصلہ کیا ہو. لیکن اگر کسی نے ایک فیصلہ کیا ہے ان گڈ فیتھ، بعد میں ہوتا ہے کہ جی غلط فیصلہ ہو گیا، تو وہ کرپشن یا بددیانتی نہیں ہوتی. تو بہت سے ایسے پہلو ہیں اس قانون کے جس کو باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ضرورت ہے. اور اس میں وقت وسیم سجاد صاحب آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ احتسابی سلسلہ جو ہے اس طریقے سے ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا نعرہ کون لگاتے ہیں؟ احتساب عوام بیچارے جو غربت ہے یہاں پہ، ان کی کمزوری ہے. احتساب کا نعرہ کب لگا؟ احتساب کا نعرہ اس وقت ہمیشہ لگا جب جو ہے ملٹری گورنمنٹس آئیں، اور وہ انہوں نے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا، اور عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کے اس کے بعد جو ہے وہ یوز کیا اس میں اسی کو، ان لوگوں کو. کچھ نیب زادے بن گئے، اس سے پہلے بھی وہ زادے اور زدہ بنتے رہے. ایوب خان کے دور سے یہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہے، تو ایوب خان کے دور میں بھی اسی طرح ہوا. نہیں کامران مرتضیٰ صاحب، میرا آپ سے یہاں پہ یہ اختلاف آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ عامر آتا ہے، وہ اپنے اس کے اوپر کرتا ہے، لیکن یہ جو جمہوری چیمپئن ہے یہ بھی تو ایک دوسرے کے خلاف یہی دھندا پچھلے 10 سال سے کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. احتساب کمیشن اور احتساب الرحمان کی جو روایتیں ہیں وہ کہاں سے جنم پذیر ہوئی تھیں؟ ہم نے جمہوریت کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا. ہم بھی جو ہے نا وہ کام کرتے رہے ہیں جس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، مگر اس کام ہم سے مل کے کرتے رہے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور حلقے ہیں. تو وہ طاقتور حلقے جو ہے وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. پھر جب آپ استعمال ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہر جو ہے نا جتنی بھی ادھر گورنمنٹس گزری ہیں، جتنا بھی پولیٹیشین گزرا ہے جو حکومت میں رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ استعمال ہوتا رہا ہے. اور استعمال وہ آبویس ریزن کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پہلے ان سے غلط کام کروایا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، سیکرٹری صاحب نے آگے بھجوا دیا. اس کے بعد جب غلط کام ہو جاتا ہے ان سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک یہ مقبول نہ رہا ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے، پہلے احتساب پھر انتخاب وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ کرپشن کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں رہا. یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، طاقت کا مسئلہ ہے. آپ نے اس جمہوری اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا. جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے دیجئے. یہ اس کو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ نیب آرڈیننس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انڈو کر دے، نون لیگ انڈو کر دے، آج کی گورنمنٹ انڈو کر دے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. سب کہتے ہیں برا ہے، مگر اس کو ٹھیک کوئی نہیں کرتا اس برائی کو. تو جب برائی ٹھیک نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی اور لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں. یہ شائق عثمانی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جس طرف کامران مرتضیٰ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مطلب اتنا بے بس ہے پارلیمنٹ کہ وہ اصلاحات نہیں کرنا چاہتے. مطلب نواز شریف صاحب کا تو سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم کیوں اس کو آگے بدلنے کی، جب ان سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو بھگت لیا ہے، اب یہ آ رہے ہیں یہ بھگتیں گے. تو جب سوچ یہ ہو تو پھر آپ کسی پر کیا الزام ڈالیں گے؟ دیکھیے، اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جب وہ پاور میں نہیں ہوتے تو دوسرا جو پاور میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان کے خلاف چیزیں ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ نیب کے لاز جو ہیں، حالانکہ سب پارٹیز کہتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں کہ اس کو چینج کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں چینج کرتے، چونکہ جب وہ پاور میں آتے ہیں تو نہیں چینج کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے، کسی ڈیموکریسی میں کوئی ایسی ڈیموکریسی، میرے خیال میں انگلینڈ کی ڈیموکریسی ایک ڈیموکریسی ہے جہاں پہ قدرے میرے خیال میں کرپشن کی کمی ہے، ورنہ کسی بھی ڈیموکریسی میں دیکھیں تو کرپشن تو ہر ایک ڈیموکریسی میں ہوتی ہے. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسپیشلائزڈ ادارے ہوتے ہیں جو کہ اس کو کام کرتے ہیں. جس طرح ابھی شاید وسیم سجاد صاحب نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ٹریننگ لوگوں کی ہوتی نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. ایک آپ جج کو بٹھا دیتے ہیں، 10-15 سال کی اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کو آپ نے بٹھا دیا، اس سے کہا جی آپ احتساب کرو. اب یہ وائٹ کالر کرائمز کا انویسٹیگیشن کرنا اور ان کو ٹرائل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ اسینشلی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہوتا تھا، اینٹی کرپشن کورٹس بھی ہوتی تھی،
ان کو مضبوط کرنے کی بجائے اور ان کو اسپیشلائز کرنے کی بجائے یہ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے آمروں نے اس کو ایک آرڈیننس بنا کر کے لوگوں کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں, ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں جس طرح بینک ڈیفالٹ کا کیا تعلق ہے نیب سے, لیکن بینک ڈیفالٹ کے کیسز بھی آتے ہیں. ہمارے ایک کلائنٹ ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں بینک ڈیفالٹ میں, حالانکہ پیسے ویسے سب انہوں نے دے دیے ہیں, پچھلے 15 سال سے وہ چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو نیب کورٹس جو بنی ہے آپ دیکھیں اس میں جس سے آپ چیف جسٹس صاحب کا گلزار صاحب کا کہا بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹس بہت کم ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو کمی ہے نیب کے کاموں میں, نیب کے جتنے کیسز ہیں, اس کو دور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. بہت مشکل ہے. میں شائق عثمانی صاحب آتا ہوں. جی اشتر اوصاف صاحب, جو وسیم سجاد صاحب نے جو سوال پوچھا یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ ایکچولی پولیٹیکل ول کا ہے کہ آپ آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں احتساب کریں, تو پھر یہ کمی کوتاہی جو ہے اس کو پھر پورا کریں, وہ بھی نہیں ہوتی. نہیں دیکھیے یہ پولیٹیکل ول ہی ہے جس کی وجہ سے یہ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. دا ول از ٹو وکٹمائز, ول از ناٹ ٹو ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل. کیونکہ ان کا اپنا جو ہے سارا سلسلہ, مثلا پشاور میں جو سارے سلسلے ہیں, معلم جبہ کا ہے, اور یہ جو شوگر کا سارا سلسلہ ہوا, پھر یہ پیٹرول کا سارا ہوا ہے, یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو کے پی ٹی میں ہو رہا ہے, جو آپ کے بحری امور کے وزیر صاحب جو جس طریقے سے کر رہے ہیں کام وہاں پہ, اور جو باقی سلسلے چل رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی توجہ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول اگر ہو احتساب کی تو آپ کے پاس بہت آسان حل ہیں. لاء کمیشن کے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں, اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے, اس کے اوپر جو ہے وزارت قانون میں مسودے, ایک نہیں کئی مسودے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے رولز بنانے کی بات, ان کی ریگولیشن بنانے کی, یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں یہ بھی 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ پہ لگائے جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کام کرنے کا؟ ایسا کام نہیں چل سکتا. اور اب آپ دیکھیے کہ جب عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ 102 عدالتیں لگائی جائیں, تو 102 عدالتوں کے لیے آپ کو 102 جج تو کم از کم چاہیے. 120 اشتر صاحب, 120. اگر 120 ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 120 عدالتوں کے لیے آپ وہ جج کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ اس کے لیے کم از کم 3 پروسیکیوٹر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ایک عدالت کو کرنے کے لیے, تو وہ ہو گئے آپ کے 360. آپ کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ کتنے ہیں, اور کیا ان کی تعلیمی استعداد کیا ہے؟ آپ ذرا چیک تو کر لیجئے کبھی کہ ان کے تعلیم کیا ہے, ان کو کہاں پہ تربیت دی گئی, کس چیز کی تربیت دی گئی. یہ ہے حال. میں آتا ہوں اشتر صاحب, اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملات ہے عدالتیں بنانی ہیں, پروسیکیوٹرز لانے ہیں, ججوں کی اگر آلریڈی 5 عدالتیں ہیں تو ججز لگانے ہیں, متعلقہ عملہ لگانا ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ نے کرنا ہے, مگر گورنمنٹ کی جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی اور جب تک اصل طاقت کی نیت درست نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات اسی طرح سے چلنے ہیں. اصل طاقت جو ہے اپنی نیت کو درست کرے. جب آپ 100 دفعہ جو ہے نا یہ ہم ہر 10 سال کے بعد جو ہے اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوں گے, ہر 10 سال کے بعد جو ہے نا ہم جو ہے کہہ رہے ہوں گے ابھی احتساب جو ہے نا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا قوم کی حالت بدل جائے گی. اب یہ ووٹ جو اس وقت آیا اس سٹنگ گورنمنٹ کو, تو اس میں ایک ون آف دی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. تو مطلب اس طرح سے آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ ہر 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جو ہے نا اس احتساب کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں. یہ صرف احتساب جو ہے نا یہ بیوقوف بنانے کے لیے ہے. آپ ایک ریگولر جو ہے ادارے بنائیں, کوئی اسپیشل قانون نہ ہو, کوئی اسپیشل عدالتیں نہ ہوں, اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے وہ نہ ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ہے نا سب آرڈینیشن میں ہوں. یہ اپنا ایک سسٹم کے تحت چلیں. سسٹم جو ہے نا وہ ان کو خود لے کے چلے. ہمارے ہاں سسٹم نہیں لے کے چلتا. دی مومنٹ جو ہے نا وہ آج دیکھیے, آج جو ہے نا نون لیگ زیر اعتاب ہے, پیپلز پارٹی زیر اعتاب ہے, کوئی اور زیر اعتاب ہے,
مگر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا جب یہ آ جائیں گے پھر کوئی اور زیر تاب ہوگا، پھر یہی قانون رہے گا، اسی طرح سے رہے گا، وہی لوگ جو ہے نا ان کو کسی پچ پہ کھلاتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری پچ پہ کھلائیں گے، اور پھر یہ چلتا رہے گا اسی طرح سے۔ کامران مرتضیٰ صاحب انہی کا قصور ہے، پیپلز پارٹی منتیں کرتی رہے گی نون لیگ کی، یار اس کو بدل لو، نہیں بدلا، نون لیگ کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ مت بدلو۔ پالیٹیشین کا قصور ہے، میں تو کہتا ہوں پالیٹیشین کا قصور ہے، چھوڑ دیں وہ، چھوڑ دیں، نہ ملے گی گورنمنٹ تو کیا ہوگا، نہیں بنیں گے کچھ تو کیا ہوگا، کیا فرق کیا پڑے گا، کم از کم کوئی تو کوئی انسان بن کے جو ہے نا وہ معاملات کو لے کے چلے نا۔ ہم کرتے یہ ہمارے اتنے مفادات زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، ہم معاملات کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ ہم خود اس میں انوالو مجھے ہوتے ہیں۔ ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔